बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीलॉग में वैसे तो मैंने डिस्कस करनी थी दूसरी कुछ ख़बरें, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरे इल्म में ये बात आई है कि एक सहाफ़ी हैं शायद मेतला साहब, उन्होंने ये क्लेम किया है कि जनरल बाजवा से, जनरल कमर जावेद बाजवा से उनकी मुलाकात हुई है और उसमें उन्होंने कुछ सवाल किए, इंटरव्यू किया जनरल बाजवा को, और वो इंटरव्यू इस वक्त सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। वो मैंने पढ़ा तो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था। इसमें बहुत सारे इंकशाफात हैं, बहुत सारे एडमिशंस हैं, बहुत सारे इतराफ़ात हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो कि पहले हमने जनरल बाजवा की ज़बान से नहीं सुनी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इंटरव्यू बड़ा मुफस्सल है, जामे, कॉम्प्रिहेंसिव है। ये मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ और शायद इसमें फिर तज्ज़िये की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पर कोई सवाल है या जहाँ जहाँ पर कोई एतराफ़ है, एडमिशन है, कोई ऐसी बात है, वो इसे पढ़ने से ही आपको पता लग जाएगी। और सर्टनली इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जनरल बाजवा ने फ़ौज के हवाले से अपनी आखिरी तकरीर में कहा था कि फरवरी 2021 में हमने फ़ैसला कर लिया था कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। इस इंटरव्यू को पढ़ने के बाद ये सवाल दोबारा पैदा होता है कि जनरल बाजवा ने जो कहा था कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे हैं फरवरी 2021 से, क्या वो बात दुरुस्त थी या नहीं दुरुस्त थी, और अगर दुरुस्त नहीं थी तो फिर उसके नताइज क्या निकल सकते हैं। और चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जो पोस्ट है, जो सर्टनली एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और प्रेसिडेंट लगाता है अपॉन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उसका एक डोमेन है, उसका भी आइन में ज़िक्र है, उसके कुछ कानूनी मतलब कि एक सर्टन डोमेन के अंदर ही चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपनी ज़िम्मेदारियां सर अंजाम देते हैं ना। तो इस इंटरव्यू को पढ़ने के बाद बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उठेंगे और आने वाले दिनों में डिस्कस होंगे। तो मैं ये इंटरव्यू लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके सामने पढ़ता हूँ। अच्छा जी, शायद मेतला साहब फरमाते हैं कि फरवरी 2023 को मैं जनरल कमर जावेद बाजवा के फर्स्ट कज़न चौधरी नईम घुम्मन की तीमारदारी के लिए उनके घर गया। अच्छा, ये मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि चौधरी नईम घुम्मन साहब बाजवा साहब के रिश्तेदार हैं। एग्जैक्टली कज़न हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन रिश्तेदार हैं, क्योंकि ये जो कैरेक्टर हैं चौधरी नईम घुम्मन साहब, इनसे मेरी कोई 2-3 मुलाकातें हुई हैं मुख्तलिफ़ इवेंट्स पे, शादियों के फंक्शंस पे, और उन मुलाकातों में इन्होंने मुझे कहा कि जनरल बाजवा इनसे रिलेटेड हैं, इनके रिश्तेदार हैं। जब जनरल बाजवा सिटिंग चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, तो ये इंटरव्यू शुरू यहाँ से होता है कि मेतला साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं बाजवा साहब के फ़र्स्ट कज़न चौधरी नईम घुम्मन की तीमारदारी के लिए उनके घर गया। कुछ ही देर के बाद साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी तशरीफ़ ले आए। इब्तदाई गपशप के बाद कहने लगे कि आपके सवालात मुझ तक पहुंचते रहे हैं, आज रूबरू पूछ लें। और फिर ये मुलाकात तवील इंटरव्यू में तब्दील हो गई। मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा से कई चुपते हुए सवाल पूछे। जनरल बाजवा ने तहम्मुल के साथ मेरे सवाल सुने और हर सवाल का जवाब दिया। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनके साथ गलत मंसूब की गई हैं। मसलन ये कि तलत हुसैन, मुर्तज़ा सुलंगी और नुसरत जावेद को उन्होंने नौकरियों से निकलवाया था, और ये भी कि अबसार आलम पर उन्होंने हमला करवाया था। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 3 शख्स सबसे ज़्यादा झूठे हैं। ये जनरल बाजवा कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 3 शख्स सबसे ज़्यादा झूठे हैं। एक इमरान खान, दूसरा शेख रशीद और तीसरा एक सहाफ़ी है। मीर शकील उर रहमान को इमरान खान ने जेल में डलवाया था, मैंने इन्हें जेल से निकलवाया था। मीडिया पर गुफ्तगू शुरू हुई तो जनरल बाजवा बोले कि आजकल हामिद मीर और तलत हुसैन मेरे ख़िलाफ़ हैं। हामिद मीर ने नसीम ज़हरा के हवाले से जो भी बात की कि उसने मुझे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में शट अप कॉल दी थी, वो बिल्कुल गलत है। वो खातून हैं, वो मुझे क्या शट अप कॉल दे सकती थीं। तलत हुसैन को लगता है कि मैंने उसे नौकरी से निकलवाया था। तलत हुसैन को मैंने नहीं, जनरल फैज़ ने नौकरी से निकलवाया था। अब ये इतराफ़ आ गया, एडमिशन आ गया बाजवा साहब की तरफ से कि तलत हुसैन को नौकरी से तो निकलवाया गया था, लेकिन वो मैंने नहीं निकलवाया था, वो जनरल फैज़ ने निकलवाया था। अब ये बात भी एक सवाल है कि जनरल फैज़ कौन थे। वो उस वक्त के चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मातहत DGI के तौर पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। तो चीफ़ तो बाजवा साहब ही थे और उनके सबॉर्डिनेट थे जनरल फैज़ उस टाइम पे। तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं निकलवाया था, मेरे सबॉर्डिनेट ने निकलवाया था। मैंने तो तलत हुसैन की मदद की थी। तलत हुसैन जब पहली मरतबा नौकरी से फ़ारिग हुआ तो वो मेरे कज़न अंजुम वुड़ाइच को लेकर मेरे पास आया। मैंने तो उल्टा जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए से इनकी मदद की थी। अच्छा जी, ऐसा भी होता है। मैंने पूछा क्या, ये अब सहाफ़ी कह रहे हैं, मैंने पूछा क्या मुर्तज़ा सुलंगी, नुसरत जावेद वगैरह को आपने चैनल से निकलवाया था। कहने लगे बिल्कुल नहीं, मुर्तज़ा सुलंगी को पहले मैं नहीं जानता था, 1.5 साल से उन्हें जानना शुरू हुआ। फिर मैंने सवाल किया अबसार आलम को आपने गोली मरवाई थी।
کہنے لگے آپ ایک انسان کو قتل کرنا معمولی بات سمجھتے ہیں، میں نے قبر میں نہیں جانا، میں نے آج تک کسی بے گناہ کو مارنے کا حکم نہیں دیا۔ میں نے کہا وہ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو آرمی چیف بنوانے میں مدد بھی کی اور آپ نے ان پر بھی گولی چلوائی۔ جنرل باجوہ نے جواب دیا ابصار کو گولی میں نے نہیں مروائی تھی، میں نے فوٹیج دیکھی تھی، حملہ آور کے ہاتھ میں چھوٹا سا ٹی ٹی پسٹل تھا، حملہ اناڑی پن سے کیا گیا تھا، میں ایسا کیوں کرتا؟ صحافی کہہ رہے جی میں نے کہا پھر جنرل عرفان ملک نے یہ کروایا تھا کیونکہ ابصار عالم نے ان کی تصویر ٹویٹر پر لگائی تھی، انہوں نے یہ کام غصے میں کیا ہوگا؟ یہ صحافی کا سوال ہے۔ جنرل باجوہ نے کہا یہ میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے نیچے کے لیول پر کسی کو غصہ آ گیا ہو اور اس نے یہ کام کیا ہو۔ اب یہ بھی ایک ایڈمیشن کے طور پر لیا جا سکتا ہے کہ باجوہ صاحب کو لگتا تھا ایز چیف آف دی آرمی اسٹاف کہ ہو سکتا ہے کہ نچلے لیول پر ان کے نیچے ان کے سبارڈینیٹس میں سے جس میں ایک کا نام جنرل عرفان ملک نام لیا جا رہا ہے صحافی کی طرف سے، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کو غصہ آ گیا اور اس نے کام کیا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے سبارڈینیٹس میں اگر غصے میں آ کر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو بطور چیف آف دی آرمی اسٹاف آپ کی کچھ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ کیا تھی اور کیا وہ ادا ہوئی؟ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو اسد طور کو بھی نہیں جانتا تھا، مجھے اسد طور کے واقعے کا بھی اگلے دن پتہ چلا تھا۔ آرمی چیف کو ہر چیز کی خبر نہیں ہوتی، اس کے کرنے کے اور بہت کام ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا مطیع اللہ جان والا واقعہ ایجنسی نے بھونڈے طریقے سے کیا تھا۔ ایک اور ایڈمیشن ہے مطیع اللہ جان کے حوالے سے کہ مطیع اللہ جان والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، وہ جو مطیع اللہ جان اٹھائے گئے تھے، پھر وہ کچھ تھوڑا بہت ٹارچر کرنے کے بعد ان کو کسی ایک علاقے میں پھینک دیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے پھر وہ واپس آئے تھے۔ تو اس حوالے سے اس انٹرویو کے مطابق، اور یہ شاید میتلا صاحب یہ ذرا اس کے اوپر کنفرم بھی کر دیں میرے خیال میں، اور جنرل باجوہ کی طرف سے بھی ابھی تک تو تردید نہیں آئی ہے، لیکن اگر یہ باتیں درست نہیں ہیں تو میرے خیال میں جنرل باجوہ صاحب کو اس کی تردید کر دینی چاہیے، لیکن شاید میتلا صاحب ایک صحافی ہیں اور وہ یہ انٹرویو جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ پبلش ہو چکا ہے سوشل میڈیا پہ ان کا یہ آرٹیکل۔ اچھا وہ شاید میتلا صاحب فرما رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ مطیع اللہ جان والا واقعہ ایجنسی نے بھونڈے طریقے سے کیا تھا، میں نے اس پہ جنرل فیض کی کلاس لی۔ اچھا پھر مطیع اللہ جان کو چھڑوایا۔ مجھ پر اعظم سواتی اور شہباز گل کو ننگا کرنے کا بھی غلط الزام لگایا گیا۔ میں 62 سال کا ہوں، میں اس عمر میں کسی کو ننگا کرواؤں گا؟ 70 سال کے بزرگ اعظم سواتی کو ننگا کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بھی بکواس ہے۔ مجھ پر شہباز گل کو ننگا کرنے کا الزام بھی غلط ہے۔ میرا ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے قبر میں بھی جانا ہے، لیکن اعظم سواتی نے مجھے باسٹرڈ تک لکھ دیا۔ اچھا یہ اب اس کے اندر لکھا ہوا ہے جی، اب لکھا ہوا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں، جو لکھا ہوا ہے میں حرف بحرف وہی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پولیس اور ایف آئی اے بھی ایسے معاملات میں اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں۔ میں نے کہا اعظم سواتی تو ایجنسیوں پر الزام لگاتے ہیں، یہ صحافی کہہ رہے ہیں۔ وہ بولے بعض اوقات ایجنسیوں میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ نچلے لیول پر ہوتا ہے۔ بہرحال میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یعنی کہ ایجنسی میں نچلے لیول پہ اگر شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش میں کوئی شخص ایسی کوئی حرکت کر رہا ہے تو ایز سٹنگ چیف آف دی آرمی اسٹاف وہ فرما رہے ہیں کہ میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایمان مزاری نے پوسٹر لگوایا جنرل باجوہ بے غیرت ہے، تو اس پر جوانوں کو غصہ آیا۔ ایک میجر نے کہا کہ سر آپ بے غیرت ہیں، ہم اس کو فکس کریں گے۔ کیا؟ ایک میجر نے کہا کہ سر آپ بے غیرت ہیں، ہم اس کو فکس کریں گے۔ تو میں نے منع کر دیا کہ نہیں، بس قانونی طریقے سے نمٹیں اور اس ایشو کو ختم کر دیں۔ میں ہر طرح کی تنقید برداشت کرتا تھا، لیکن ادارے کی عزت کا بھی سوال ہوتا ہے۔ پھر ایمان مزاری کے خلاف جی ایچ کیو نے باقاعدہ ایف آئی آر درج کروائی۔ جسٹس عطر من اللہ کی بیٹی ایمان مزاری کی دوست ہے۔ جسٹس عطر من اللہ نے ایمان مزاری کو ضمانت دے دی۔ اس کے بعد ہم نے جان بوجھ کر اس کیس کی پیروی نہیں کی تاکہ معاملہ وہیں ختم ہو جائے۔ فوج اور فوجی افسروں کے خلاف جو مرضی کہہ دیں، الزام لگا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فوجی افسر جواب بھی نہیں دے سکتے، ججوں کے بارے میں بات کریں گے تو وہ جواب دے لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی آپشن نہیں ہے۔ پاکستان میں حد تک عزت کے قوانین کمزور ہیں، یہ باجوہ صاحب فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا، یہ صحافی کہہ رہے ہیں، میں نے کہا آپ نے جنرل عرفان ملک کو آئی ایس آئی سے اس لیے ہٹایا کہ انہوں نے مریم نواز کو سمیش کرنے کی دھمکی دی تھی۔
وہ بولے میں نے نہیں، ان کو جنرل فیض نے ہٹایا تھا. جنرل فیض DGI اور DGC دونوں کا کام خود کرنا چاہتے تھے. اچھا. میں نے پوچھا مریم نواز والا واقعہ کیسے ہوا تھا، کس نے دروازے توڑنے کا حکم دیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ حکم میں نے نہیں دیا تھا. بریگیڈیئر حبیب اس وقت سیکٹر کمانڈر تھے. کیپٹن صفدر نے مزار قائد پر نعرے بازی کی تو عوام، فوجی جوانوں اور میڈیا کا دباؤ تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو جنرل فیض نے مقدمہ درج کرنے کا کہا تھا، مگر نچلے لیول پر کچھ زیادہ ہو گیا. پولیس نے جب ریڈ کیا تو کیپٹن صفدر اور مریم نواز الگ الگ کمروں میں تھے. وہ دونوں ایک کمرے میں نہیں تھے. پھر صحافی کہتا ہے جی میں نے کہا آپ کو اس پر نواز شریف نے فون کیا یا کوئی شکایت کی؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، نواز شریف نے فون کیا نہ کوئی شکایت کی، ہم نے ذمہ دار افسر کو ہٹا دیا تھا. میں نے سوال کیا، صحافی کہہ رہا ہے میں نے سوال کیا، آپ نے کہا تھا کہ شیو کرتے ہوئے آپ صدیق جان کو سنتے ہیں. مجھے یہ سن کر افسوس ہوا تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف کا انٹلیکٹ لیول اتنا پست ہے. یہ صحافی کہہ رہے. اس پر جنرل باجوہ ہنسے اور کہا کہ ہاں میں نے صدیق جان کو کہا تھا، مجھے کسی نے اس کا وی لاگ بھیجا تھا تو شیو کرتے ہوئے سنا اور یہی فارغ وقت ملا. ویسے بھی جب آپ دباؤ میں ہوتے ہیں تو آپ وہی بات سننا چاہتے ہیں جو آپ کے حق میں ہو اور آپ کے مخالف کے خلاف ہو. بعض اوقات آپ کسی کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. کچھ یوٹیوبرز میرے پاس آئے ہوئے تھے تو اس وقت صدیق جان کو یہ کہا تھا. پھر صحافی کہہ رہے ہیں میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی کیسے عمران خان کے کیمپ میں چلے گئے، اور ایسے بھی جن کو بنایا ہی فوج نے تھا. جواب دے رہے ہیں بالکل ہم نے کچھ صحافیوں کو بنایا، ان کو ہم خبریں بھی دیتے تھے، ان سے پروگرام بھی کرواتے تھے. ہوا یہ کہ جب فوج کی نون لیگ کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی تو ہمیں ایسے صحافیوں کی ضرورت تھی جو ان کے خلاف بات کریں یا ان کے مخالف ہوں. اس طرح ARY کی ہمیں اس لیے ضرورت تھی کہ وہ ہماری بات کرتا تھا. چودھری غلام حسین اور صابر شاکر کو تو میں فیلڈ میں بھی ساتھ لے کر گیا. جب فوج نے اپنی پالیسی تبدیل کی تو ہمیں ایسے صحافیوں کو آہستہ آہستہ بتانا چاہیے تھا، آہستہ آہستہ ان کا بیانیہ بدلنا چاہیے تھا اور ان کو آہستہ آہستہ تبدیل کرتے، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا اور ہم نے ایک دم اپنی سائٹ بدل لی. اس سے وہ صحافی وہیں پر رہ گئے. دوسرا، عمران خان جھوٹ بولنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں. وہ بہت چالاک آدمی ہیں اور بار بار جھوٹ بولتے ہیں اور لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں. اور یہ مقبول جان کا ذکر ہوا تو جنرل باجوہ سے اور کہا کہ وہ بھی بہت جھوٹا آدمی ہے. پہلے اس کو میرے بارے میں خواب میں بشارت ہوتی تھی اور اب میری مخالفت کرتا ہے. ارشاد بھٹی سے شناسائی کے ذکر پر جنرل باجوہ کہتے ہیں نے کہا کہ اس کو میں نے جیو میں نہیں رکھوایا تھا. ہوا یوں کہ ایک دن میرے سسر جنرل اعجاز امجد کہتے تمہیں اپنے دوست کے ہاں ڈنر پر لے کر جانا ہے. جب ہم اسلام آباد ان کے دوست کے گھر پہنچے تو یہ صدر الدین ہاشوانی کا گھر تھا. میں اس وقت میجر جنرل تھا. وہاں صدر الدین ہاشوانی نے ارشاد بھٹی کا تعارف کروایا کہ وہ ہمارا میڈیا کا سیٹ اپ دیکھتا ہے. پھر اس کے بعد ارشاد بھٹی میرے پاس آنا شروع ہو گئے. جب میں کور کمانڈر بنا تب بھی میرے پاس باقاعدگی سے آتے رہے. میں نے پوچھا میر شکیل الرحمان کو جیل کس نے بھجوایا تھا؟ یہ صحافی کا اگلا سوال ہے. انہوں نے بتایا جی میر شکیل الرحمان کو عمران خان نے جیل میں ڈلوایا تھا. میں نے میر شکیل الرحمان کو جیل سے نکلوایا. میں نے عمران خان سے کہا تھا کہ میر شکیل الرحمان کینسر کا مریض ہے، وہ جیل میں ہی مر جائے گا، تو پھر اس نے بات مانی. میری جنرل باجوہ سے ملاقات کے وقت میڈیا پر شیخ رشید کی گرفتاری کی خبر چل رہی تھی. یہ صحافی کہہ رہے ہیں. جنرل باجوہ بولے شیخ رشید گرفتار ہو گیا، اس کو کیوں گرفتار کر لیا؟ وہ تو بالکل زیرو ہے. میں نے کہا وہ تو GHQ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں اور خود بھی بتاتے ہیں. یہ صحافی کہہ رہا ہے. جنرل باجوہ بولے وہ کوئی GHQ کے قریب نہیں ہے، وہ ایسے ہی ڈینگے مارتا ہے. جب میں گورڈن کالج گیا تو اس سے 6 سال پہلے شیخ رشید کالج سے جا چکا تھا. میں تو اس کو زندگی میں صرف 2 دفعہ ملا ہوں. ایک دفعہ وہ فروری 2022 میں میرے پاس آیا تھا اور کہتا کہ عمران خان سے حکومت نہیں چل رہی، کچھ کریں. شیخ رشید جیسے جھوٹے آدمی سے بھلا میں خود کیوں ملوں گا؟ اس کا کوئی انٹلیکچوئل لیول نہیں ہے، بالکل فارغ ہے اور مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور ایسے نجومیوں کی طرح تاریخیں دیتا ہے. جنرل باجوہ نے مسکراتے ہوئے کہا. ملاقات کے دوران جب میں جنرل باجوہ سے سوالات پہ سوالات کر رہا تھا تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا آپ میری طرح بہت بے چین روح ہیں، آپ صبر سے سنیں گے تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا. اور واقعی ایسے ہی ہوا. تو میں نے کہا آپ بہت اچھے سٹوری ٹیلر ہیں. جنرل باجوہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا. میں جب لمز یونیورسٹی گیا تو لمز یونیورسٹی
اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھی جاتی ہے، لیکن میں نے وہاں 6 گھنٹے سے زائد گفتگو کی، طلباء کے سوالات کے جواب دیے۔ اس پر یونیورسٹی کے ریکٹر نے کہا سر آپ کو استاد ہونا چاہیے، آپ بہت رواں گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جی آرٹیکل پورا۔ شاہد میتھلا صاحب صحافی ہیں جی، انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی اور ملاقات ہوئی ان کے کزن چودھری نعیم گھمن کے گھر، اور وہاں پہ یہ سارے سوال طلعت حسین، مرتضیٰ سولنگی، نصرت جاوید، ابصار عالم سے لے کر اعظم سواتی، شہباز گل، اور یہ ساری باتیں، اور پھر جنرل فیض کا کردار، جنرل عرفان ملک کا کردار، اور جنرل باجوہ کا اپنا کردار، اور میر شکیل الرحمان کے حوالے سے باتیں، اور باقی جتنی بھی باتیں، کیپٹن صفدر، مریم نواز، وہ کراچی والا واقعہ جس میں دروازہ توڑا گیا تھا، صدیق جان، یہ سارے کیریکٹرز اس کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں اور یہ باتیں ہوئی ہیں، اور یہ اس انٹرویو میں حرف بہ حرف جو کچھ لکھا ہوا تھا میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ اب بات یہ ہے کہ اب سوال بہت سارے جنم لیتے ہیں، یہاں سے بہت سارے سوال جنم لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے جنرل باجوہ صاحب جب سے ریٹائر ہوئے ہیں، ریٹائر تو وہ ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ان کے ذہن کے کسی خانے میں ابھی تک یہ بات ہے کہ وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کی طرح ہی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن دا پوائنٹ از دیٹ ناؤ ہی از دا فارمر چیف آف دی آرمی اسٹاف، اور اس وقت کے جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں وہ جنرل عاصم منیر ہیں۔ تو بہت ساری باتیں ایسی جس پہ عام حالات میں ہم نے دیکھا گیا ہے کہ ہوتا تو بہت کچھ رہا ہے ہر دور میں، لیکن جو بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے وہ پھر کافی حد تک خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ آخر یہ جو حالیہ تاریخ ہے اس میں ایک مثال یا ایک ایکسیپشن جو ہے وہ جنرل مشرف کی اس لیے کیونکہ وہ پولیٹکس میں خود شامل ہو گئے تھے، وہ پولیٹکس انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کا انعقاد کر دیا تھا اور اس کے بعد پھر اس میں وہ پولیٹکس میں آگے تھے، تو وہ پھر میڈیا کے اندر بھی ان رہتے تھے، بولتے تھے۔ لیکن باقی جتنی بھی مثال کے طور پہ جنرل اشفاق پرویز کیانی، جنرل راحیل شریف، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد پھر بالکل خاموشی اختیار کی، لیکن باجوہ صاحب کی طرف سے وہ والا رویہ نہیں ہے خاموشی والا، وہ باتیں کر رہے ہیں، بڑا کھل کے کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی میرا قصور نہیں، میرے سب آرڈینیٹس کا قصور تھا، ہو سکتا ہے کسی نے کر دیا ہو، غصے میں کر دیا ہو، اور یہ ہو سکتا ہے یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ایجنسیز میں کچھ نچلے لیول پہ لوگ ہوتے ہیں، وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مریم نواز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ذرا زیادہ ہی ہو گیا۔ ان صحافیوں کو نوکریوں سے میں نے نہیں نکلوایا، بلکہ طلعت حسین کو تو بعد میں نے مدد کی۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں بطور سٹنگ چیف آف دی آرمی اسٹاف۔ یہ سارے اعترافات ہیں، ایڈمیشنز ہیں، کنفیشنز ہیں، جو کچھ بھی آپ ان کو کہہ لیں، جن کا ذکر اس انٹرویو میں، جس کی تردید ابھی تک جنرل باجوہ کی طرف سے نہیں آئی ہے، اور ابھی سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ آپ تک پہنچایا جائے۔ تو اب سوال ایک ہی اٹھتا ہے کہ جنرل باجوہ نے جو جاتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اب سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، اور اس وجہ سے ہم نے تنقید ہوتی تھی تو وہ چھوڑ دی، اور عمران خان کا ایک موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے، تو کون درست بات کر رہا ہے، اس انٹرویو کو پڑھنے کے بعد اس کا فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ بہت شکریہ وی لاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیں۔